Assalamualaikum everyone and welcome to another webinar of Namli Dialogue Forum. आज हम अफगानिस्तान बात करने जा रहे हैं with the respect guest इरफान गोरी साहब. इरफान गोरी जर्नलिस्ट हैं, उसके अलावा वो एडिटोरियल्स ओपिनियन एडिटोरियल्स लिखते हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून जी के. अस्सलाम वालेकुम सर, आज आ रही आवाज नहीं आ रही है सर? आ रही है आवाज आ रही है जी. तो आज हम गौरी साहब से अफगानिस्तान के इशू के ऊपर बात करेंगे. अफगानिस्तान के अंदर हम देखते हैं तालिबान के अंदर भी काफ़ी पोजीशन है और वहाँ की जो सोसाइटी है उसके अंदर भी है. तो तालिबान अभी तो कह रहे हैं कि वो एक ऐसी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं जो कि इस्लामिक होगी, लेकिन क्या वो एक डेमोक्रेटिक होगी या फिर कोई एमिरेट कायम हो जाएगी, एम्पायर होगी, किस तरह की गवर्नमेंट बनेगी? तो बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि अमेरिका दे fought in अफगानिस्तान फॉर 20 years अगेंस्ट तालिबान, बट स्टिल तालिबान जो थे वो गवर्नमेंट में गए. तो तालिबान को बैक करता अमेरिका जो है वो हरा क्यों, इस हवाले से भी बात करना हम चाहेंगे. और भी बहुत से पॉइंट्स हैं. तो गोरी, ओवर टू यू सर. जी, थैंक यू वेरी मच फराज, और थैंक यू एवरीवन. आई एम थैंकफुल टू नोमेलियन डायलॉग फोरम. ये जो फोरम आप लोगों ने बनाया है, इससे पहले भी एक दो दफ़ा मौका मिला और बड़ी खुशी होती है कि जब हम ये जो हमारी नई जनरेशन है, आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ बात करने का, इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है. मैं इस बात पे भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो टॉपिक आप लोगों ने चुना है, बेसिकली इस वक्त सारी दुनिया जो है वो ये जानना चाह रही है कि एक तो अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ और आगे क्या होने जा रहा है, व्हाट नेक्स्ट. तो उस सारे को समझने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड का और वो जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनका थोड़ा सा अंदाज़ा हो. तो हमारा जहाँ जिस तरीके से मुझे बताया गया था, और पहले भी एक दो दफ़ा मुझे इत्तेफाक हुआ, तो पहले कुछ देर के लिए मे बी हाफ एन आवर आई स्पीक टू यू. मैं अपने जो मेरा अपना जो उसके हवाले से एनालिसिस है वो मैं आपको शेयर करूँगा, और उसके बाद फिर हम इसको फोरम को ओपन करेंगे फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स. और इसके अलावा अगर जैसे यहाँ पे आपके आई नो के डॉक्टर आतिफ इफ्तिखार हैं, शायद आपके और भी कुछ टीचर्स में से जो हैं फैकल्टी मेंबर्स, वो भी यहाँ मौजूद होंगे, तो हम उनके भी कमेंट्स भी उस पर ले सकते हैं. तो जी, तो एक सेकंड में इसको ज़रा स्लाइड को वो कर लूँ. जी, जैसे कि मैं आप लोगों को कह रहा था कि हम जब बात करते हैं अफगानिस्तान के इशू को, तो अगर हम उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है वो जब तक हम जानते हों तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि हम उस सारी जो सिचुएशन है जो आज अनफोल्ड होती हुई नजर आ रही है उसको हम समझ सकें. मैंने आपकी ईज के लिए ये किया है कि एक टाइमलाइन जिसमें इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं वो ड्राफ्ट किए हैं, उसकी कोई 3-4 स्लाइड्स हैं, लेकिन उस पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको 2-3 मिनट 4 मिनट लगा कि मैं आपको थोड़ा सा उससे भी पीछे ले जाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको रिसेंट हिस्ट्री, स्पेशली ये जो 2001, 2000 और 2001 और 9/11 के बाद की सूरत हाल का जो है वो काफ़ी हद तक वो जानते हैं. लेकिन उससे पहले अफगानिस्तान क्या था, उसके अंदर क्या होता रहा है, हमें आम तौर पे ये होता है कि हम लोग यही समझते हैं कि जो सोवियत इन्वेजन हुआ और उसके बाद मुजाहिदीन आए और उसके बाद ये तालिबान आ गए. तो उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं. जब हम वो रिकैप करेंगे तो उसके बाद हम आगे आ जाएंगे कि उसके बाद आगे क्या हुआ और आगे होने के क्या चांसेस हैं. तो देखिए, जो हम मॉडर्न अफगानिस्तान की जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो अगर हम उसको ये शुरू करें कि ये जो ब्रिटिश अफगान वार्स, जिसका आपने भी जिक्र सुना होगा, जब अंग्रेज यहाँ आया तो उसके बाद यहाँ जब उनका बड़े सगीर के ऊपर, सब कॉन्टिनेंट के ऊपर
جب وہ قابض ہوئے تو اس کے بعد رشیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی کہ افغانستان کے اوپر بھی اپنا جو ہے وہ تسلط کر سکیں. تو اس کے لیے سیریز آف وارز ہیں. ایک ہے 1838 سے 42 تک، پھر اس کے بعد 1878 سے 80 تک، 1919 سے 21 تک. تو یہ جو 1921 یعنی میں یہ ختم ہوئی، 1919 میں یہ جو لاسٹ وہ تھا. اور اس کے بعد 1921 کے اندر وہاں پہ امان اللہ خان یہ آ جاتے ہیں اقتدار کے اندر. یہ جو ہم ماڈرن ہسٹری کی جب ہم آ جاتے ہیں تو اس میں، اور یہ جو امان اللہ خان ہے یہ وہاں پہ مونارکی یعنی یہ کنگ کا ایک سسٹم قائم کرتے ہیں. اور وہاں پہ یہ جو لویا جرگا کا جو سسٹم تھا، افغانستان کے اندر آپ نے نام سنا ہوگا کہ لویا جرگا، یہ لویا جرگا از ایکچولی انسٹیٹیوشن آف ایلڈرز ان افغانستان، اور اٹ ڈیٹ بیکس ٹو ڈیکیڈز اینڈ ڈیکیڈز. تو وہ جو آتے ہیں اقتدار کے اندر تو یہ لویا جرگا کے سسٹم کو کمزور کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے when there is a monarch, the monarch tries کہ وہ جو کنگ ہے وہ پاورز اپنے پاس رکھے. تو وہ اپنے پاس پاورز رکھنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو لویا جرگا ہے اس کی پاور کم کرتے ہیں اور کچھ اور ریفارم لے کے آتے ہیں جس کے خلاف وہاں پہ لوکل جو ہے وہ ریزنٹمنٹ ہوتی ہے. تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ جو ہے اپنا جب یہ ریفارمز میں وہ آ جاتے ہیں تو ظاہر شاہ جو ہے نا وہ ان کو ریپلیس کر دیتے ہیں. وہاں کو ہوتی ہے اور ظاہر شاہ وہاں پہ نئے صدر کے اپنا نئے کنگ کے طور پہ آ جاتے ہیں. اب ظاہر شاہ کا آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے نام سنا ہوگا کہ یہ لانگیسٹ سرونگ ان کی ریسنٹ ہسٹری کے اندر لانگیسٹ سرونگ ان کے کنگ رہے ہیں. آلموسٹ 40 ایئرس تک یہ وہاں کے کنگ رہے ہیں. اور یہ ان کا وہ زمانہ ہے جس کو افغانز جو ہیں وہ پورٹرے کرتے ہیں کہ دس واز دی گولڈن سارٹ آف ویری پیسفل اینڈ گولڈن ایرا آف افغانستان. بٹ اس کے اندر بھی بہت ساری ایسی چینجز ہیں جو افغان سوسائٹی کے اندر افغانستان کے اندر آتی رہی ہیں کہ جن کی آج بھی جن کی ریفلیکشن جو ہے وہ نظر آتی ہے. ظاہر شاہ ان کے ایک کزن ہیں، اس کا نام تھا جنرل داؤد خان. جنرل داؤد خان کو وہ بناتے ہیں اپنا پرائم منسٹر بناتے ہیں. جنرل داؤد خان جو ہیں وہ 1953 کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں ایز پرائم منسٹر آف افغانستان انڈر کنگ ظاہر. اور وہ ان کی انکلینیشن ہوتی ہے ٹورڈز رشیا. اس وقت اب یہ جو کولڈ وار ہے یہ شروع ہو چکی تھی. جو کولڈ وار آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک طرف ویسٹ تھا جو کہ جس میں لیڈ بائی امریکہ، برٹن اینڈ دیز پاورز سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اور دوسری طرف جو تھا وہ کمیونسٹ بلاک تھا لیڈ بائی رشیا. تو یہ پرو رشیا ان کی انکلینیشن ہوتی ہے اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ جب یہ پرائم منسٹر ہے تو یہ انفلوئنس کرنے کی کہ افغانستان کو ٹورڈز جو ہے نا وہ رشیا. 1965 کے جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی یہ وہاں پہ فارم ہوتی ہے افغانستان کے اندر. جب یہ کمیونسٹ پارٹی آتی ہے تو کمیونسٹ پارٹی کے اندر دو تین جو امپورٹنٹ فگر ہیں اس کے اندر ایک تو میں نے آپ کو وہ جو داؤد کا نام بتایا کہ وہ اس میں انسٹرومنٹل تھے. اس کے علاوہ نور محمد ترکئی اور بربرک کارمل یہ وہ ہیں، یہ جو امپورٹنٹ فگرز ہیں اس پارٹی کے. اب یہ 1965 کے اندر کمیونسٹ پارٹی بن گئی. 1973 کے اندر یہ جو پرائم منسٹر ہیں یہ جو داؤد خان جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ کنگ ظاہر کو ہٹا دیتے ہیں. ایک کو ہوتی ہے اور یہ اس کو اوور تھرو کر کے تو یہ اب پاور میں آ جاتے ہیں. جب یہ آتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، مونارکی کو ختم کر کے تو افغانستان کو ایز اے ریپبلک، اور وہاں پہ یہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں پریزیڈنٹ. تو یہ اب دور آ گیا داؤد کا ایز پریزیڈنٹ. یعنی افغانستان جو ہم پہلے دیکھ رہے تھے کہ وچ واز امان اللہ خان کے زمانے کے اندر سے وہ ایک مونارکی کی آ رہی تھی، وہ بن جاتا ہے
ایک پریزیڈینشل سسٹم، اس کے اندر جو ہے وہ ایک ریپبلک آف افغانستان کے نام سے اس کا نام وہ چینج کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز لے کے آتے ہیں۔ یہ جو داؤد ہیں، داؤد کے بارے میں یہ تھا کہ داؤد واز دا پرسن جس نے ویمن رائٹس کے حوالے سے وہاں کافی کام کیا۔ آپ کو اگر آپ پرانی افغانستان کی تصویریں دیکھیں اور جس میں وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ خواتین بڑی ماڈرن خواتین اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو داؤد کے زمانے سے، یعنی یہ جو داؤد تھے ایز پریزیڈنٹ اور اس سے پہلے ایز پرائم منسٹر، تو انہوں نے یونیورسٹیز کے اندر خواتین کو اور اس کے علاوہ ورک فورس کے اندر انہوں نے انکریج کیا۔ جب یہ ساری چیزیں یہ کر رہے تھے تو اس دوران میں بھی جو افغان سوسائٹی تھی، افغانستان کے اندر جو ریلیجس ایلیمنٹ تھا، اس کے اندر ایک ریزنٹمنٹ تھی۔ یعنی جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ افغان مجاہدین کی، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ریزنٹمنٹ ہے، کیونکہ وہ ایک کمیونسٹ پارٹی کا رول لے کے آئے، اور ان کی انکلینیشن آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ جو کمیونسٹ ملکوں کے اندر خواتین کا جو رول تھا، یعنی وہ وہاں پہ برابری کا وہ تھا، وہ کام پہ بھی جاتی تھیں، اور ہر فیلڈ کے اندر میں کوئی اس کو کمیونزم کو یہاں پروموٹ نہیں کر رہا، بٹ جسٹ فار یور انڈرسٹینڈنگ کہ وہ اس کے اندر بہت انکریج کیا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ بھی کئی چیزوں کے اندر وہ، لیکن اس حوالے سے جو یہ ریفارمز تھیں، اس کے اوپر ود ان افغان سوسائٹی ایک تو ریزنٹمنٹ تھی۔ اس کے علاوہ کیا تھا کہ جو یہ کمیونسٹ پارٹی ہے، اس کے اپنے اندر بہت سارے فیکشنز تھے۔ اب 1978 کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو داؤد خان ہیں، ان کو کمیونسٹ پارٹی کی اپنی ہی کو کے اندر ان کو مار دیا جاتا ہے، اور نور محمد ترکئی یہ بن جاتے ہیں پریزیڈنٹ، اور یہ آگے سے، اور بربرک کامل جو ہیں وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بن جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جب یہ بنتے ہیں تو اس تک یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ابھی رشیا نہیں آیا، لیکن اس سے پہلے ہی افغانستان کے اندر جو ہے وہ، جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ریزنٹمنٹ تھی، وہ ایک شیپ کر رہی ہے انٹو اے گوریلا وار، یعنی وہ وہاں پہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آلریڈی شروع ہو چکی ہوتی ہیں۔ جب ہم اور تھوڑا سا آگے آتے ہیں تو 1979 کے اندر اگین اٹس وہ بڑی ایک لمبی ڈیبیٹ ہے کہ یو ایس ایمبیسڈر ٹو کابل ہی از اساسینیٹڈ، ہی از کلڈ دیئر، اور پھر 14 سپٹمبر 1979 کو ترکئی جو ہیں، جو پریزیڈنٹ تھے نور محمد ترکئی، ان کو بھی مار دیا جاتا ہے، اور حفیظ اللہ امین یہ ان کے بیسیکلی اس وقت ڈپٹی پرائم منسٹر تھے، ایک تو بربرک کامل تھے اور دوسرا یہ تھے، یہ جو ہیں یہ جو ان کے ساتھ ان کی کنفرنٹیشن ود ان دا پارٹی ہوتی ہے اور ان کو مار دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ دسمبر میں سوویتس جو ہیں وہ آ جاتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ اس وقت کمیونسٹ پارٹی کا رول ہوتا ہے، اور وہاں پہ کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ ریکویسٹ کرتی ہے، کیونکہ حالات بہت خراب ہیں، تو وہ چونکہ اپنا یو ایس ایس آر کے ساتھ ان کا پیکٹ تھا اور وہ ان کے بلاک کے اندر تھے، تو وہ ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں جی کہ آپ آئیے اور ہمارے حالات کو، تو سوویتس وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ جب سوویتس آتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں پہ وہ یہ جو بربرک کامل ہے اس کو وہ پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں، اور وہاں پہ پھر ہم وہ جو ہسٹری ہے جس کو ہم جانتے ہیں کہ چونکہ وہ آلریڈی وہاں ریزنٹمنٹ تھی، تو وہ ریزنٹمنٹ اب شیپ اپ کر جاتی ہے انٹو این آرگنائزڈ مجاہدین کی موومنٹ وچ از بائی 1982 کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو 1978-79 کے اندر جو موومنٹ شروع ہوتی ہے مجاہدین کی، یہ موومنٹ رورل ایریاز کے اندر یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں۔ رورل ایریاز جو ان کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں، اربن ایریاز جو ہیں وہ رشین جو فورسز تھیں اور جو ان کی آئیز تھے وہ ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ آگے آ جاتے ہیں، تو اس سے پہلے بھی اسامہ بن کے حوالے سے اور القاعدہ کے حوالے سے ہم لوگوں نے بہت کچھ سنا ہے۔ القاعدہ کے جو بانی ہیں اسامہ بن لادن، یہ اس شاید پہلے بھی آئے ہوں گے، لیکن 1984 کے اندر یہ اس جہاد کے اندر بڑی اس کے ساتھ آتے ہیں، دھوم دھام کے ساتھ آتے ہیں، اپنا پیسہ بھی سارا کچھ، اور پھر 1988 میں القاعدہ جو ہے نا وہ
قائم کی جاتی ہے. اب دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ یہ والا وہ پیریڈ ہے کہ جس کے اندر جو سوویت یونین تھا وہ کمزور ہو چکا تھا, اور اس کے بعد یہ تھا کہ سوویت یونین وہاں سے وڈرا کر رہا تھا, اور القاعدہ اور مجاہدین جو تھے ان کا جو کمبینیشن تھا, یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان یو ایس ایس آر جو تھا, جو سوویت یونین, اس کو نہ صرف وہاں سے مار بگایا بلکہ اس کے بعد کی جو ہسٹری ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں یو ایس ایس آر جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے, سوویت یونین اس کے بعد جو بڑے ملک اس میں سے نکل جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ جب القاعدہ قائم ہوتی ہے تو القاعدہ کی جو بیس ہے اس کے اندر یہ شامل جتنے بھی آکوپائرز ہیں, جتنی بھی وہ فورسز ہیں جو ہمیں اسلامک سسٹم کو اسٹیبلش کرنے کے اندر جو ہمارے لیے رکاوٹ ہیں, یہ سارے ہمارے جو ہیں یہ ہمارے خلاف ہیں, اور ان کے خلاف جو بھی ہماری جدوجہد ہوگی وہ ساری کی ساری جو ہے اٹس اے جہاد, اور پھر وہ آئیڈیالوجی جو ہے نا وہ آگے چل رہی ہوتی ہے. اب جب وہاں سے رشیا نکل جاتا ہے, یہ 1988 والے دور کے اندر سے جب یہ رشیا وہاں سے نکل جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے جی کہ ود ان فیو ایئرس جو نے گورنمنٹ کھڑی کی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور پھر وہاں پہ آ جاتے ہیں جو مجاہدین فیکشنز, اور وہ ایک بڑا مشہور قسم کی ایک وہ ہے کہ جس کے اندر ہر تھوڑے عرصے بعد جو ہے وہ مجاہدین کا کبھی ایک فیکشن اقتدار میں ہوتا تھا, کبھی دوسرا, اور کابل جو ہے نا وہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. اس ساری جو وائلنس تھا اور یہ ساری چیزیں تھیں, اس کے بیچ کے اندر بائی 1995 جہاں سے یہ آپ کی سلائیڈ میں شروع کر رہا ہوں, یہاں پہ جو طالبان ہیں یہ ہمیں نظر آتا ہے جی کہ طالبان جو ہیں وہ ان کا رائس ہوتا ہے, کیونکہ ودن جو طالبان ودن جو مجاہدین فیکشنز تھے اس کے اندر بہت ساری پاور سٹرگل کے اندر, اور جو وار لارڈز تھے ان سب کی اس کے اندر افغانستان جو ہے وہ بالکل ایک لا لیسنس قسم کی صورتحال تھی. مختلف جو افغانستان کے علاقے ہیں اس میں مختلف وار لارڈز اس کو کنٹرول کر رہے تھے. تو اس ساری سچویشن کے اندر اب ہمیں نظر آتا ہے کہ جو طالبان ہیں دے رائز ٹو پاور کی طرح شروع ہوتے ہیں, اور ان کو ایک تو یہ کہ یہ لوگوں کو اسلامک لا کی طرف کہ بھئی ہم اسلام جو ہے وہ نافذ کریں گے. دوسرا ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ وہاں پہ جو اپنا پاپی کلٹیویشن اس کے حوالے سے یہ اپنے وہ کرتے ہیں کہ ہم وہ ختم کریں گے, جو رول آف لا ہے وہ لے کے آئیں گے. اب یہ اس ساری صورتحال کے اندر جب یہ پاور میں آتے ہیں تو ان کو, اور اس میں آپ لوگوں کو شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہی ہوگا کہ وہ ایک کافی یہ جو اس دفعہ کا جو ان کا رائز تھا یا ان کا پاور میں آنا, اور اس میں بڑا فرق تھا, اس کے اندر کافی ان کو ریزسٹنس بھی ملی, اور وہ ود ان افغانستان جو مختلف فیکشنز تھے ان کو وہ ملتی رہی, اور کافی خون خرابہ ہوا. اینی ہاؤ اب ہم یہاں پہ آ گئے کہ افغانستان میں طالبان کا رول جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. جب یہ طالبان کا رول شروع ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک یہ بھی صورتحال ہے کہ کچھ نیچرل کلیمٹیز, یعنی افغانستان کے اندر ایک ورسٹ قسم کا نا ڈراؤٹ کا پیریڈ آتا ہے جس کے اندر غربت اور یہ ساری چیزیں, اور آلموسٹ یعنی تقریباً ہم لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس سے پہلے پاکستان کے اندر جو ہے وہ 1.5-2 ملین پہلے سے افغان ریفیوجیز تھے, اور اب 1 ملین اور آ جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وہاں کی صورتحال سے, ایک تو وہ طالبان کا رول جب آیا تو اس کے حوالے سے ان کی ریزرویشنز آپ کہہ لیں, یا وہ لوگ تھے کہ جو ذرا ماڈریٹ تھے, چونکہ جو طالبان جب رول میں آتے ہیں تو طالبان کے حوالے سے جس طریقے سے مشہور ہے کہ وہ جو پہلے والا ان کا پیریڈ تھا اس کے اندر وہ خاصے ہارش قسم کی ان کی جو تھا اپنا نظام حکومت وہ انہوں نے رکھا ہوا تھا. اب اس کے ساتھ ڈراؤٹ آ گیا, یہ لوگوں کا یہ صورتحال بن جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو ایک اس وجہ سے, اور دوسرا غربت کی وجہ سے بھی مختلف, اور یعنی وہ جو دور ہے جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو طالبان والا دور, اس کے اندر یہ ضرور ہے کہ طالبان نے وہاں پہ ایک طرح کا رول آف لا بھی قائم کیا, اور کافی حد تک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو اوپیم ٹریڈ اور اس کے اندر بھی انہوں نے کریک ڈاؤن کیا. لیکن افغانستان میں عام افغان کی جو معاشی صورتحال ہے, یا ان کی جو اپرچونیٹیز ہیں, یا ان کے لیے کوئی روزی
اندر القاعدہ گار کے معاملے کلیمز کرتی ہے 2 ایمبیسیز افریقہ کے اندر جو ہیں وہ ان کے اوپر اٹیک. اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے پیچھے آئیڈیالوجی کیا تھی. آئیڈیالوجی یہ تھی کہ جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ان کے اگر یہ پاورز کا یا جو جن کو وہ دین قوتیں کہتے ہیں یا غیر مذہب قوتیں کہتے ہیں ان کا جہاں جہاں انفلوئنس ہے ہم ان کو وہاں سے ہٹانا چاہتے ہیں. اور ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے اب امریکہ جو ہے وہ چونکہ اس وقت سپر پاور ان کے آئیڈیالوجی یہ تھی کہ پہلے ایک ہم نے سپر پاور کو مار بگایا ہے تو اب امریکہ جو ہے نا وہ اس کی باری ہے. تو یہ وہاں پہ شروع کر دیتے ہیں. اور یہ جو اس کی جو آتی ہے ایکوزیشن جو آتی ہے یہ القاعدہ کے اوپر آتی ہے. اور پھر امریکہ جو ہے وہ کروز میسائل سے حملہ کرتا ہے افغانستان کے اندر جو ٹریننگ کیمپس وہ کہے جاتے ہیں. لیکن ان ٹریننگ کیمپس کے اوپر جو حملہ ہوتا ہے اس کے اندر بن لادن بھی اور کوئی بڑا ان کو ٹارگٹ جو ہے وہ حاصل نہیں کر پاتے. اس کے بعد یہ ہے جی کہ بائی 2000 امریکہ جو ہے وہ بن لادن کو کروا دیتا ہے انٹرنیشنل ٹیررسٹ ڈکلیئر کروا دیتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ وہاں پہ طالبان سے یہ مطالبہ شروع کر دیتا ہے کہ اب آپ جو ہیں یہ اس کو ہمارے حوالے کریں. فاسٹ موونگ جب ہم آگے جاتے ہیں تو طالبان جو ہیں وہ جو بدھسٹ اسٹیچوز ہیں وہ بامیان کے اندر یعنی وہ بڑی ہسٹوریکل وہ اس کو بلو اپ کرتے ہیں. اس کا ایک بہت بڑا بیک لیش دنیا کے اندر کہ بھئی وہ چونکہ آلریڈی دنیا جو ہے اس کے اندر طالبان کے حوالے سے اور یہ جو طالبان کی گورنمنٹ ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گے بڑے ہینڈ فل ملک تھے. پاکستان سعودی عربیہ اور غالباً 1-2 ملک تھے جو ان کو تسلیم کرتے تھے. باقی دنیا جو ہے وہ ان کو تسلیم نہیں کرتی تھی. تو ایسی صورتحال کے اندر جب وہ اور پھر ان کے حوالے سے جو کچھ چیزیں شاید صحیح ہوں گی اور کچھ پروپیگنڈا بھی یہ تھا کہ وہ بہت ہارڈ لائنر ہیں. اور یہ تو جب یہ بامیان کے اندر جو بدھسٹ اسٹیچوز ہیں یہ ان کو ڈسٹرائے کرتے ہیں تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو بیک لیش ہے وہ بہت زیادہ یعنی ان کی جو ایک دنیا کے اندر ان کے حوالے سے جو ایک ہوا کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو بالکل اس طرح کے وہ ہیں. اور پھر اس سے پہلے سے چونکہ یہ چل رہا تھا کہ OBL جو ہے اس کو یہ انہوں نے رکھا ہوا ہے تو وہ اور زیادہ. اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ جو ایک اور جو امپورٹنٹ ایونٹ تھی وہ جو احمد شاہ مسعود بیسیکلی یہ وہ شخصیت ہیں جب 1992 کے اندر یہ جو مجاہدین ہیں یہ پاور میں آتے ہیں تو جو کابل کے اندر جو بندہ کمانڈ کر رہا ہوتا ہے اس مجاہدین والی جو فورس ہے جو اگینسٹ اس کے ہے اپنا کیا نام ہے اگینسٹ دی یہ جو اپنا سوویت جو انسٹالڈ فورسز تھی تو وہ جو بندہ اس کو کمانڈ کر رہا ہوتا ہے یہ احمد شاہ مسعود ہے. اور یہ احمد شاہ مسعود بعد میں جب طالبان کی گورنمنٹ آتی ہے تو یہ نارتھ کی طرف جو ناردرن الائنس اس کو ہم کہتے ہیں تو وہ صوبے جو ٹورڈز نارتھ ہیں افغانستان کے ہم آگے آئیں گے اور اس کے بارے میں بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا. تو یہ صاحب جو ہیں یہ ان کو اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے اور وہ جو اسیسینیٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ ایز جرنلسٹ جاتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا ایک اور فلو بیک ہوتا ہے. That is we are now on 9th of September 2001. اس کے بعد 9 سپٹمبر جو والا ہے واقعہ 11 سپٹمبر والا جو واقعہ ہے اس کو ہم سارے جانتے ہیں کہ وہ اپنا جو 9/11 جس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اندر اور اس کے بعد جو ہے وہ پینٹاگون کے اوپر اور پینسلوینیا کے اندر ایک فیلڈ کے اوپر ایک جہاز گرا اور یہ جو ٹوین ٹاورز کو گرایا گیا اور وہ پورا ایک اس سے ایک پوری دنیا کا ایک الگ سے ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اور اس کے اوپر جو آتا ہے بلیم آتا ہے وہ پھر اگین القاعدہ کے اوپر آتا ہے. اور افغانستان کے اندر چونکہ مانا یہ جاتا تھا کہ OBL از اپنا ان افغانستان اور طالبان سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ ان کو OBL کو ہمارے حوالے کریں اور اب جو طالبان ہیں وہ ریفیوز کر دیتے ہیں. اور اکتوبر 2001 کے اندر جو ہے وہ امریکہ اور یہ جو دوسرے اپنا الائز ہیں وہ اپنا اٹیک کر دیتے ہیں. تو وہ یہ یہاں سے افغانستان کی یہ جو 20 سالہ جنگ جس کی ہم بات کرتے ہیں اس کا آغاز ہو جاتا ہے. اب اس کے اندر ہم آگے مختلف جو ایونٹس ہیں اس میں ہم اگر جاتے ہیں تو وہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد
یعنی یہ نومبر کے اندر، اکتوبر نومبر کے اندر یہ ان کا اٹیک شروع ہوتا ہے. دسمبر کے اندر حامد کرزئی کو بنایا جاتا ہے، انٹرم گورنمنٹ کا ہیڈ بنایا جاتا ہے. اور اس کے اندر وہ جو لویا جرگا ہے وہ ان کو آ کے تو وہ کرتے ہیں، اپنا کیا نام ہے، ان کو چوز کر دیتے ہیں ایز جو ہے نا وہ افغانستان کا جو ہے وہ انٹرم، اس کو ایک طرح سے لیجٹیمیسی جو ہے نا وہ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے جی کہ نیٹو جو ہے وہ 2003 کے اندر کابل کے اندر جو ہے وہ سیکورٹی اپنے پاس لے لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں میں بتانے کا مطلب یہ کہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ بیسیکلی اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر کوئی بہت بڑی میسو ٹروپس جو تھے وہ اس کو کنٹرول کر رہے تھے یا کچھ تھا، تو ایسا نہیں تھا. اب یہ جب ہم آ جاتے ہیں 2004 کے اندر، یہ لویا جرگا جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن اڈاپٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کانسٹیٹیوشن کے اندر پھر اس کے تحت جو ہیں وہ الیکشن ہوتے ہیں، اور اس الیکشن میں حامد کرزئی جو ہیں وہ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگلے سال 2005 کے اندر پارلیمنٹری الیکشنز ہوتے ہیں، جو کہ بہت عرصے بعد، 30 سال کے بعد پہلے پارلیمنٹری الیکشن افغانستان کے اندر ہوتے ہیں. اور اس کے بعد یہ 2007 کو، اس کو بھی اتنا بہت امپورٹنٹ نہیں ہے. پھر آپ آ جائیں مزید اس کے اوپر کہ ہاں اب ہم فاسٹ، اب اس کے اندر اس سارے اس کے اندر اب آگے بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہے وچ از 2011 کے اندر یو ایس فورسز جو ہیں وہ ایبٹ آباد میں، آپ سب لوگوں کو وہ جو ایبٹ آباد کا جو تھا آپ لوگوں کو پتا ہوگا، اس کے اندر وہ کلیم کرتے ہیں کہ مئی 2007 کو ایبٹ آباد کے اوپر ریڈ ہوتا ہے، اور اسامہ بن لادن جو ہیں وہ ان کو وہاں پہ پرماننٹلی، جو امریکنز کلیم کرتے ہیں کہ وہاں ان کو دیا گیا. اچھا اب اس میں آ جائیں، اب یہ حامد کرزئی جو ہیں یہ 2004 میں، اب 2012 میں جب آتے ہیں ہم، تو سچویشن یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو نیٹو اور یو ایس ٹروپس ہیں، ان کے خلاف جو اب طالبان کی جو موومنٹ تھی وہ کافی حد تک افیکٹو، اور خاص طور پہ رورل ایریاز کے اندر وہ خاصے اب ایکٹیو ہیں. اور آپ لوگوں کو شاید، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد ہو، پاکستان کے خلاف ہمیشہ سے ایکوزیشنز تھیں، اور یہ تھا جی کہ یہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور آپ ڈو مور والا جو ایک سلسلہ تھا. تو اس ساری کے اندر یہ وہ ٹائم ہے کہ جب طالبان جو کہ 2001 کے اندر وہاں سے نکال دیے گئے تھے، یہ واپس اس وقت تک اپنے آپ کو کافی حد تک اسٹیبلش کر لیا ہوتا ہے. اب 2012 کے اندر یہ ہوتا ہے جی کہ ایک جگہ پہ یو ایس فورسز جو ہیں وہ کسی، غالباً مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ کسی شادی کا فنکشن تھا یا کچھ، اس کے اوپر وہ بمباری کر دیتے ہیں وہ جو، اور وہ یہ سمجھ کے کہ یہ طالبان ہے، اس سے بہت سارے سویلین جو ہیں وہ مرتے ہیں. تو اس کے بعد حامد کرزئی جو ہے نا وہ، اس نے جو کہ پریزیڈنٹ تھا، اب اس نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو ہیں اپنا جو امریکن فورسز اور نیٹو فورسز ہیں، یہ اپنے اس کے اندر رہیں، بیسس کے اندر، اور جو افغان جو ہیں ان کو اب دیا جائے چارج کہ یہ باقی چیزوں کو سنبھالیں. اچھا 2013 کے اندر جو ہے وہ افغان آرمی اب جو ملٹری اور سیکورٹی آپریشنز جو ہیں ان کو ٹیک اوور کر لیتی. اب جب ہم افغان آرمی کی بات کرتے ہیں، وہ افغان آرمی ہے جس کو ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دم سے یہ کہاں چلی گئی. اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہوا کیا بیسیکلی. اب یہ افغان آرمی جو انہوں نے سیٹ اپ کی، بیسیکلی یہ تھا کہ امریکنز نے اور نیٹو لوگوں نے کانٹریکٹرز کے ذریعے اور جو وار لارڈز تھے ان کے ذریعے ایک فورس کو اکٹھا کیا، جس میں سے شاید بہت سارے، جو بعد میں رپورٹس آئی ہیں کہ اس میں سے بہت بڑی تعداد وہ تھی جو گوسٹ تھی، یعنی وہ لوگ ایگزسٹ ہی شاید نہیں کرتے تھے. تو یہ لوگ اب بیسیکلی سیکورٹی آپریشنز کو اور ان کو وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب 2014 کے اندر اشرف وہ پریزیڈنٹ بنتے ہیں، یہ ہے سپٹمبر 2014 کے اندر. دسمبر 2014 کے اندر نیٹو جو ہے وہ افغانستان سے اپنا جو کم بیک مشن ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. اب صرف رہ جاتی ہیں یو ایس فورسز، جن کا مشن کیا ہے کہ وہ ٹرین اور ایڈوائز افغان فورسز، اور یہاں پہ جہاں پہ ان کو ضرورت ہو وہاں پہ ان کی مدد کی جائے. ٹھیک ہے. اب 2015 کے اندر براک اوباما جو ہیں
یہ پہلے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اپنی پریزیڈنسی ختم ہونے سے پہلے جو ہیں وہ اینڈ کریں گے وہاں پہ جو کمبیٹ مشن ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ کچھ 5,500 ٹروپس جو ہیں وہ 2017 تک رہیں گے. اگین آگے ہم چلتے ہیں. اب جب آ جاتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ آ جاتے ہیں تو وہ ابھی تک وہ رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ابھی فی الحال ہمیں جو ہے نا ہم نہیں نکل پاتے, تو یہ لنگر آن ہوتا رہتا ہے ان کا وتڈرال جو ہے. اب فروری 2019 کے اندر ایک ایگریمنٹ, اب دیکھیں اس سے پہلے یہ تھا کہ طالبان جو تھے ان کے ساتھ امریکہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا. طالبان کی انہوں نے ان کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہوا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے مذاکرات اور یہ ساری چیزیں چلتے چلتے بائی فیبروری 2019 ایک پیس ڈیل جو ہے وہ ان کی ایک ڈیل سائن ہوتی ہے, جس کے تحت یہ تھا کہ یہ جو یو ایس فورسز ہیں یہ بائی 2021 جو ہیں یہ اپنے نکل جائیں گے وہاں سے. لیکن ساتھ میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ کوئی امریکن فورسز کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور کچھ ان کے فوجی غالباً 1 یا 2 فوجی ان کے جو ہیں وہ اس میں مر جاتے ہیں. تو ٹرمپ جو ہے وہ اس کو وہ جو پیس والا جو وہ تھا ان کا ایکارڈ اور ٹاکس جو تھا ان کو کال آف کر دیتا ہے. تو یعنی اگین ایک سیٹ بیک. اچھا, اب پھر اس کے بعد ہم آگے آ جاتے ہیں بائی نومبر 2020, اور اس میں یہ ہے کہ یو ایس جو ہے وہ کہہ دیتا ہے جی کہ ہم اپنے فورسز کو مزید آدھا ہم کر دیتے ہیں. اب اپریل 2021 کے اندر یہ جو نئے جو بائیڈن ہیں نئے پریزیڈنٹ, انہوں نے یہ کر دیا کہ ہم نے وہ 9/11 کی جو نیکسٹ اینیورسری ہے اس سے پہلے اپنے فورسز کو نکال دینا ہے. اب یہاں تک کی جو سچویشن ہے یہ ساری وہ تھی کہ جو ہم نے پہلے کی تھوڑی سی ہسٹوریکل جو امپورٹنٹ ایونٹس تھے ان کو ہم نے دیکھا. وہ سچویشن آ رہی ہے یہاں پہ. اب ہوا کیا نیکسٹ از کہ 5 جولائی 2021 یو ایس لیوز بگرام ایئر فیلڈ وداؤٹ ٹیلنگ دا بیس نیو کمانڈر. دیکھیں اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک تو جو افغان فورسز جن کو انہوں نے کھڑا کیا ہوا تھا, اب یہ بگرام کا جو تھا ان کا فوجی اڈا یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سمجھا جاتا تھا. اب یہاں سے یہ نکلتے ہیں اور یہ ان کو بتائے بغیر, تو اب آپ پوزیشن یہ تھی کہ جب یہ نکل گئے تو اس کے فوراً بعد یہ جو طالبان تھے انہوں نے جب اٹیک کیا تو یہ جو وہاں فورسز تھی ان کے لیے تو بڑا ایک عجیب سی صورتحال تھی, اور وہ آلریڈی ڈیمورلائز تھے کہ افغانستان سے یہ تو نکل رہے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا کیا. تو وداؤٹ مچ ریزسٹنس جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لائٹننگ سپیڈ کے ساتھ کیسے انہوں نے ٹیک اوور کیا, تو اس کے پیچھے جہاں اور بہت سارے فیکٹرز ہیں اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ امریکنز جب یہ کچھ کر رہے تھے, جب یہ ٹاکس بھی کر رہے تھے, تو اس میں بھی انہوں نے جو افغانستان کے اندر جو بھی انہوں نے گورنمنٹ کھڑی کی ہوئی تھی اس کا کوئی اتنے زیادہ سٹیکس انہوں نے اس کو وہاں نہیں رکھے. انہوں نے صرف میکسیمم جو چیز جس کو انشور کیا وہ یہ تھا کہ ہمارا جو وڈرال ہو اس کے اندر ہمیں کوئی مسئلہ نہ بنے, اس کو سموتھ ہونا چاہیے. اچھا, اب اس کے اندر جو ان کی اپنی اسیسمنٹ تھی وہ اس طرح کی تھی کہ جیسے وائٹ ہاؤس جو ہے وہ 10 اگست, آپ لوگوں کو پتا ہے کہ 15 اگست کو جو افغان گورنمنٹ ہے وہ ایک طرح سے کولیپس کر جاتی ہے اور طالبان جو ہے وہ کابل کے اندر آ جاتے ہیں. تو اس سے پہلے یعنی 10 اور 11 تاریخ کو مذاکرات ہو رہے ہیں ایک تو دوحہ کے اندر, جس کے اندر جو ہے وہ پاکستان بھی ہے, جس کے اندر یو ایس ہے اور بھی یہ لوگ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا 10 تاریخ کو وائٹ ہاؤس والے کا جو بیان آ رہا ہے ان کی اسپوکس پرسن کا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان ٹیک اوور از ناٹ انیویٹیبل. ٹھیک ہے, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں اور ان کی اسیسمنٹس جو انہوں نے دی تھی کہ پہلے وہ 6 مہینے کا کہہ رہے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ بات انہوں نے کہا جی کہ ایٹ لیسٹ 90 لگیں گے. اور ان 90 ڈیز کے اندر ان کا یہ تھا کہ ہم اپنی جتنے بھی لوگ ہیں جن کو ہم نے لے کے جانا ہے, جتنے بھی ہماری جتنے سٹیزنز ہیں, جتنے ہمارے الائز ہیں ان کو ہم لے جائیں گے. لیکن ان کی شاید اسیسمنٹ جو تھی ٹوٹلی ایک رانگ ثابت ہوئی,
اس کی وجہ یہ تھی کہ جو افغانستان کی جو فوج انہوں نے جو کھڑی کی تھی اس کے اندر پھر بہت سارے اور مسائل اگر کوسچنس میں آیا تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو کرپشن کی جو صورتحال تھی اور یہ ساری چیزیں تھی کہ وہ اتنی ڈیمورلائز تھے کہ کہیں پہ ان کو ریزسٹنس ان لوگوں کو ملی نہیں. اب ہم جب یہ 15 اگست کے اندر آ جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہم یہ سمجھیں کہ کیا یہ جو طالبان کا ٹیک اوور ہے از اٹ اے کمپلیٹ ٹیک اوور؟ ایسا ابھی تک نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکٹس آف ریزسٹنس ہیں، یہ شاید یہ جو سلائیڈ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کوئی مجھے بتا پائے گا کہ اس کے اندر اس طالبان ٹیک اوور کمپلیٹ کیا یہ آ رہا ہے یہ سلائیڈ؟ نو سر، یہ 1995 کے لیے 2000 تک. یہ میں وہی کہہ رہا ہوں، شاید یہ سلائیڈ جو ہے وہ میں ایک منٹ میں دوبارہ اس کو ٹرائی کرتا ہوں تاکہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو جائے. ایک سیکنڈ. ایک سیکنڈ مجھے ذرا دے دیں میں تاکہ اس کو، کیونکہ جی ابھی دیکھیے گا. یس سر، آ رہے ہیں سر. جی اب دیکھیے جی کہ کیا ہم یہ سمجھے کہ یہ جو 15 اگست میں جب طالبان اس میں آئے تو کیا یہ کلمینیشن ہے ان ایونٹس کا، اور طالبان جو ہیں وہ مکمل طور پہ کنٹرول میں آ گئے، ان کے کنٹرول میں پورا ملک آ گیا ہے؟ سچویشن از کہ ابھی کچھ پاکٹس ہیں ریزسٹنس. جیسے 2-3 دن پہلے وہاں پہ مختلف شہروں کے اندر ان کے میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں، میں ایک جگہ پہ میں وہ کیے تھے میں نے آپ لوگوں کے لیے، کہ جیسے کابل کے اندر، اسد آباد ایک ان کا سٹی ہے کنار کے اندر، جلال آباد بڑا مشہور، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا. تو یہ ان شہر جو کہ ایسٹرن سائڈ پہ ہیں، وہاں پہ فلیگ پروٹیسٹ ہوئے ہیں. بیسیکلی لوگوں نے، کیونکہ جب انہوں نے افغانستان کے اندر جب آئے ہیں تو جو اسپوکس پرسن تھے انہوں نے اپنے کانفرنس کی، اس کے اندر ایک تو آپ کو پتا ہوگا کہ جو افغانستان کا جھنڈا تھا اس کو انہوں نے بات کی، اور دوسرا یہ کہ اس کو اسلامی ایمریٹ جو ہے وہ نام دیا ملک کو. تو وہ جو پرانا جھنڈا تھا افغانستان کا وہ لیتے ہوئے لوگ نکلے. اس کے علاوہ کچھ ویمن ایکٹیوسٹ جو ہیں کے بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ 3-4 لوگوں کے نام میں نے آپ لوگوں کے لیے، ویسے اور بھی کچھ آئیں گے لیکن یہ ایک تو ان کا ایک فرسٹ وائس پریزیڈنٹ ہے امر اللہ صالح، اور ایک احمد مسعود. یہ جو احمد مسعود جس کا پہلے میں نے آپ کو نام بتایا، اور یہ وہ صاحب ہیں کہ جو بیٹے ہیں احمد شاہ مسعود کے، جو ناردرن الائنس جو کرتا تھا اس کے جو چیف تھے. اور پھر یہ کہ یہ جو ابھی ان کی ڈپوز جو گورنمنٹ ہے ان کے اندر ابھی ایک ڈیفنس منسٹر تھے بسم اللہ محمدی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ابھی تک جسے کہتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہے ہیں. اور آج کی رپورٹ یہ تھی کہ 3 ڈسٹرکٹس ہیں جو پنشیر ویلی جو ہے، پنشیر ویلی یہ نارتھ سائڈ پہ جہاں پہ یہ پہلے بھی افغانستان کے اندر ان لوگوں کا جو طالبان تھے ان کا کنٹرول نہیں تھا، تو یہ وہاں پہ انہوں نے لوکل ملیشیاز جو ہیں یہ انہوں نے اپنے آپ کو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کا کنٹرول ہم نے لے لیا ہے. تو افغانستان کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں، تو کیونکہ یہ پہلے بھی ایسا رہا ہے کہ جب میں نے آپ کو جو ٹائم لائن دکھائی اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ پاور میں آ جانا یا افغانستان کے اندر ٹیک اوور کر لینا کوئی بہت وہ ہو جاتا رہا، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اس کو مکمل طور پہ اپنے پاس رکھ لینا اور اس کو فورٹیفائی کر لینا یہ ایک مشکل ہوا ہے. تو ابھی ایک تو آپ کو یہ کہنا کہ یہ مکمل طور پہ یس میجورٹی آف دا کنٹری کے اندر امپورٹنٹ جتنے بھی کیپٹلز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ طالبان جو ہیں وہ نہیں کر رہے، تو وہ آپ وہ نہیں کر رہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو یہ ڈسٹرکٹس ہیں اس کے علاوہ کچھ اور جگہوں کے اندر سے جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ پاکٹس آف ریزسٹنس جو ہیں یہ موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی اس طریقے سے اس کو ایک مکمل ٹیک اوور کر لینا ذرا تھوڑا سا ابھی پری میچور ہوگا. اب نیکسٹ پہ میں آتا ہوں. جی اچھا جی، اب یہ کہ
جب طالبان وہاں آ گئے ہیں تو کنسرنس کیا ہے تو بہت ساری چیزیں، لیکن میں آپ لوگوں کی اس کے لیے ایک وہ دے دیتا ہوں کہ مین جو چیزیں ہیں. دیکھیں ایک تو ہیومن رائٹس کا ایشوز کہ بھائی کیا طالبان جو ہیں جو بیسک ہیومن رائٹس کی جو ڈیفینیشن ویسٹ کرتا ہے اس کے مطابق تو وہ بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن کس حد تک جو انٹرنیشنلی کم از کم ایکسیپٹیبل جو ہیومن رائٹس ہیں اس کے حوالے سے کتنے وہ رائٹس آف ویمن. اب دیکھیں اب جب وہ جو پہلے ہی ان کی پریس کانفرنس ہوتی ہے اپنا طالبان سپوکس پرسن کی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یس خواتین کو ہم جو ہے وہ جو ڈفرینٹ واکس آف لائف ہیں اس کے اندر ان کی ریپرزنٹیشن ہوگی، لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو ریپرزنٹیشن یا جو ان کی جو بھی وہ ایکٹیویٹیز ہوں گی دیٹ وڈ بی ان دا فریم ورک آف جو اسلامک ہے. اب دیکھیں اسلامک جو ان کی انٹرپریٹیشن ہے یہ ابھی دیکھنے والی ہے کہ وہ کس حد تک ہے. کیا یہ وہی والی ہے جو کہ 2001 سے پہلے والی جو ان کی گورنمنٹ تھی جس کے اندر یہ تھا کہ وہ جب تک کہ آپ کے اوپر وہ نہ ہو مکمل طور پہ جو برقع جس کو وہ کہتے ہیں، اور وہ کیا وہ رائٹس والا اس حد تک اسٹرکٹ ہے یا کتنی لینینٹ ہے، تو یہ چیز اب آگے دیکھنے والی ہوگی. اسی طریقے سے جو ان کا سسٹم تھا جس کے اندر یہ پبلک ایگزیکیوشنز تھا، سمری ٹرائلز اور یہ والا، آپ دیکھیں اس کا پلس اینڈ مائنس میں نہیں جا رہا، میں اس بات کی کر رہا ہوں کہ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی یا جو ویسٹرن ملک ہیں وہ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دیکھیں وہ یہ افغانستان میں جب امریکہ بھی آیا تھا تو وقت بھی وہ آیا تھا کہ وہ یہ بہانہ بنا کے یا اس چیز کا پریٹیکسٹ کر کے وہ آئے تھے کہ یہاں پہ یہ سیف ہیونز ہیں. اب پوزیشن کیا ہے کہ 3-4 وہاں پہ اس وقت بھی جو کنسرنز ہیں، ایک تو اسلامک اسٹیٹ جو ہے ISIS جس کو کہتے ہیں، القاعدہ ہے، جو ایسٹ ترکمانستان اسلامک موومنٹ ہے جس کا چائنا کو وہ ہے، پھر ہمارے لیے جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان ہے. اب دیکھیں ان کے اندر بھی مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ یہ جو IS ہے اس کے حوالے سے تو کافی کلیئر نظر آتے ہیں طالبان، یعنی ہمیں ان کا بھی 1-2 لوگوں کو غالباً انہوں نے کل پرسوں بھی ایک بندے کو ایگزیکیوٹ کیا ہے، اس کو انہوں نے کیونکہ ان کی پاور سٹرگل کے اندر یہ ایک دوسرے کے خلاف پہلے سے. لیکن جہاں پہ معاملہ آ رہا ہے القاعدہ کا، جہاں پہ یہ جو ہے یہ جو ایسٹ ترکستان موومنٹ ہے ان کا آ رہا ہے، اس کے بعد جو اب TTP بھی جو ہے اس کے حوالے سے کہا تو یہی جا رہا ہے، لیکن ہمارے ابھی بھی کنسرنز ہیں کیونکہ اگر افغانستان کے اندر امن نہیں ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ الٹیمیٹلی جو سسٹم ہے اس کے اندر جو وار لارڈس ہیں وہ ہمیشہ سے ڈومینیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وار لارڈس ڈومینیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ کی ڈرگس ٹریڈ، اس کے اندر یہ جو بدماش ہیں، اس کے اندر یہ ساری لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، فلرش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ ہیں جو موٹے موٹے. اس کے بعد یہ کہ جو ریلیجیس منارٹیز خاص طور پہ ابھی تک تو جو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو شیعہ کے حوالے سے آپ کو پتا ہے جو ہزاراز ہیں وہ شیعہ ہماری کمیونٹی جو ہے اپنا پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ ان کے اوپر بہت زیادہ پروسیکیوٹ ہوئے ہیں، بہت زیادہ حملے ہوئے ہیں، اور وہاں افغانستان کے اندر بھی کیونکہ وہ ان کے حوالے سے دنیا کو کافی سارے کنسرنز جو ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں. اچھا اب جو سسٹم جو لے کے آئیں گے، دیکھیں افغانستان کے اندر ابھی تک تو یہ ہے کہ جو ڈیڈ لائن ہے ابھی تک انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ڈیڈ لائن ہے 31 اگست 2021 جب تک کہ US ٹروپس وہاں سے نہیں نکل جاتے اس وقت تک وہ شاید ابھی وہ ویٹ کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو ہے وہ ہمیں بڑی کلیئر نظر آتی ہے، جو ان کی طالبان کا جو آئیڈیالوجی ہے اس کے اوپر بھی میں تھوڑا سا آؤں گا آگے چل کے. اس میں دیکھیں ایک تو پکی بات ہے کہ وہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی جس کو وہ کہتے ہیں غالباً وہ اس طرف ان کا جانا مشکل ہے، کیونکہ وہ ایک تو یہ ہوگا کہ وہ اس کے اندر جو چونکہ ان کا آئیڈیالوجیکل بیس جو ہے وہ وہی ہے کہ جس کے اندر جو ایک سنی اسلام والا اور وہ مدرسے کا چونکہ ان کا ایجوکیشن کا مینلی وہ ہے تو وہ اسی کی بنیاد کے اوپر ہی وہ ان کی جو پاپولیرٹی یا ان کا تو وہ ویسٹرن ڈیموکریسی والا تو وہ نظر نہیں آتا. اور اس کی ایک ریفلیکشن جو پہلی آپ کو نظر آتی ہے وہ وہی ہے کہ جس کے اندر انہوں نے افغانستان کا جو آفیشیل نیم ہے اکارڈنگ ٹو دیم وہ یہ ہے کہ دی افغانستان اسلامک ایمریٹس وہ ہوگا. ٹھیک ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ جو
ان کا جو تصور ہے ڈیموکریسی کا، جس کے اندر شاید اس کو کچھ اور ملک بھی وہ کرتے ہیں، وچ از سارٹ آف ایک پارٹی کی گورنمنٹ، جس طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، جس طریقے سے طالبان کو اگر ایک اینٹی کے طور پہ آپ لے آئیں تو اس کے اندر ایک مجلس شورا ہو یا اس طرح کا ہو، کنسلٹیٹو پروسیس کا تو ضرور، لیکن یہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، یہ مجھے آئی ڈونٹ نو کہ یہ ابھی تک کوئی اس طرح کی چیز نظر نہیں آتی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے پاکستان ہے یا اور کئی ملک ہیں، خاص طور پہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں، جگہ جگہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہمارے پرائم منسٹر بھی، ہمارے فورن منسٹر بھی، ہمارے آرمی چیف بھی، جب بھی کوئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ وی وانٹ این انکلوسیو پولیٹیکل سیٹلمنٹ، ٹھیک ہے۔ انکلوسیو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ میکسیمم جتنے لوگوں کو، اب بات یہ ہے کہ افغانستان کی ڈائیورسٹی اور اس چیز کو جب آپ یہ دیکھیں گے تو وہاں ہر ایک کی ریپریزنٹیشن یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا، کیونکہ افغانستان کے اندر بہت سارے، یعنی وہ اس طرح کی سوسائٹی نہیں ہے کہ وہ جہاں پہ چیزیں اسٹیبلشڈ ہوں، وہاں پہ مختلف وار لارڈز ان کے اپنے وہ ہیں، ان کے اپنے پاکٹس ہیں۔ اس کے بعد جو وہاں پہ مختلف جو آپ کو نظر آتے ہیں ایتھنک گروپس، ان کے اپنے ہیں اپنا، ان کی ذات اور ان کی وہ چیزیں۔ تو اس ساری کے اندر ایک ایسی گورنمنٹ جس کے اندر سارے لوگ ریپریزنٹیڈ بھی ہوں اور سیٹسفائیڈ بھی ہوں، یہ کوئی اتنا آسان چیز نہیں ہو رہی۔ اب دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں 15 تاریخ سے آج وی آر آن 22 اگست، اور 22 اگست کو جب ہم پہنچتے ہیں تو ابھی تک وہاں پہ کوئی فنکشنل گورنمنٹ کا سٹرکچر نظر نہیں آ رہا، اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ جو پاکٹس آف ریزسٹنس تھے اور جو ایک لا لیسنس کی جو صورتحال نظر آ رہی ہے، اور جو ایک مختلف اب اور چھوٹے چھوٹے گروپ، آپ کو کابل کے اندر آپ رپورٹس پڑھتے ہوں گے کہ جو کابل ایئرپورٹ پہ کیا پوزیشن ہے، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو وہاں پہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ پھر اگر جو گورنمنٹ وہ بنتی ہے تو طالبان کی آف کورس کہ ڈومینیٹڈ بائی طالبان ہوگی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے، ظاہر ہے کہ ابھی اس وقت وہ کابل کے اوپر اور افغانستان کے زیادہ حصے پہ وہ ان کا قبضہ ہے۔ اب اس کے اندر اگر وہ اور لوگوں کو شامل بھی کرتے ہیں تو جو سب سے بڑے چیلنج ہوگا وہ ان کا اکنامک، کیونکہ دیکھیں اب اس وقت ہم جو ہیں وہ 1995 یا 1996 کی دنیا میں نہیں ہے، اب یہ 2021 ہے، اور اس کے اندر آپ کو جو آئسولیٹڈ افغانستان جو ہے وہ بڑا مشکل ہوگا، انلیس کہ وہ گورنمنٹ جس کی ریکگنیشن وائڈلی ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کر رہی ہو۔ آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ امریکنز نے ابھی جو ان کے فورن ریزروز تھے ان کو فریز کر دیا ہے، اور افغانستان کی اکانومی کو چلانے کے لیے، کیونکہ افغانستان کی جو انکم ہے اپنی وہ بہت محدود وہ ہے، کیونکہ ان کا جو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر جو تھا، انسٹیٹیوشنل سٹرکچر جو تھا، وہ ابھی تک کوئی اتنا فنکشنل نہیں تھا۔ تو یہ سارا چل رہا تھا ایڈ کے اوپر۔ اب اس ایڈ کے اوپر چلنے والا سسٹم، اس کو کیا مطلب انلیس کہ کوئی بڑی پاورز یا کوئی بڑا بلاک سپورٹ نہ کر رہا ہو، اس کو چلانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ایڈمنسٹریٹو چیلنجز کیا ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو چیلنجز یہ ہیں کہ کیا، اب دیکھیں اس ماڈرن دور کے اندر آپ نے اگر جوڈیشل سسٹم اپنا لے کے آنا ہے وہ کیسا لے کے آنا ہے، اگر لوکل گورنمنٹ کا آنا ہے وہ کیسے، ٹیکسیشن کا کیسے ہونا چاہیے، پولیسنگ کا کیسے ہونا چاہیے۔ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر ابھی انکلیئر ہیں، اور یہ بڑے امپورٹنٹ چیلنجز ہوں گے کہ جو طالبان، دیکھیں طالبان کا جو اپنا سیٹ اپ تھا، اس کے اندر جتنے لوگ، کوئی لوگ کہتے ہیں 50,000 ہیں، 60,000 ہیں، جتنی بھی ان کی فورس ہے، اس کو چلانا یا اس کو اکنامکلی بھی، اور اس کو وہ کر پا رہے ہیں، لیکن ایک پورے ملک کو چلانا کہ جس میں آپ کے پاس وہ ملک کے جس کے اندر ایک سارا جو سٹرکچر جو تھوڑا بہت بنا تھا وہ بھی ڈسمنٹل ہو چکا ہے، یہ ایک بڑا ڈانٹنگ چیلنج ہے۔ اب آ جائیں کہ جو آپ لوگوں کا اصل کوسچن تھا کہ کیا افغانستان جو ہے اس کے اندر پیس ممکن ہوگا یا نہیں ہوگا، دیکھیں اس کا میں ایک چھوٹا سا ایک میں جواب دے کے پھر میں اس کو اوپن کروں گا آپ لوگوں کے کوسچنز کے لیے۔ دیکھیں اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم سارے، جو ہم سے مراد ویسٹ کی جب میں بات کر رہا ہوں تو امریکنز، پاکستان،
چائنا، رشیا اور بھی جو ریجنل ملک ہیں، کیا ہمارے لیے افغانستان ایک کنورجنس آف انٹرسٹ، یہ انٹرسٹ میں لکھ دیا، انٹرسٹ کی کا باعث بنے گا؟ فار ایگزامپل اگر ہم یہ سارے ملک جو ہیں وہ اس طور پہ دیکھیں، اور افغان کے جو طالبان ہیں وہ بھی اس طور پہ دیکھیں کہ دیکھیں یو ایس کے کنسرنس کیا ہے کہ القاعدہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایکوزیشنز یہ بھی ہوتی ہیں کہ جو آئی ایس ہے اس کو وہ سپورٹ کرتے رہے ہیں. یعنی اسی طریقے سے پاکستان کے کنسرنس کیا ہیں کہ جو ٹی ایل پی ہے اور جو اپنا وہاں پہ جو اپنا بلوچ انسرجنسیز ہیں، وہ اس کے حوالے سے ہمارے کنسرن رہے ہیں کہ بھائی وہ انڈیا جو ہے ہم ایکیوز کرتے ہیں کہ وہ. چائنیز کے کنسرنس کیا ہیں کہ وہاں پہ جو ان کا سنکیانگ جو ہے اس کے اندر جو انسرجنسی ہے اس کی بیسس جو ہے وہ وہاں سے جا رہی. اسی طریقے سے رشین کنسرنس بھی یہ ہیں کہ اگر کوئی ایسے جو ملیٹنٹ گروپس یا ایسے جن کو وہ اسلامسٹ گروپس کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ پنپتے ہیں کہ جو آگے چل کے تو سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے اندر کرتے ہیں، ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایران کے جو اپنے انٹرسٹ، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ان سب کو یہ کیٹر ہوتی، بڑا ایک مشکل کام ہے، لیکن اگر یہ ہو جائیں تو ہم سارے اگر اس کے اوپر کہ یس ہم سارے اس کے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ جس میں وہ جس کو ہم گریٹ گیم کہتے ہیں. گریٹ گیم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اب جو ورلڈ ہیں وہ اپنی ورلڈ سٹیج کے اوپر اپنا انفلوئنس کو کرنے کے لیے، فورٹیفائی کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ویک ملک ہیں جیسے افغانستان، اس طرح کے ملکوں کو وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. جس طریقے سے جو ہمارے کولڈ وار کے اندر ہم نے دیکھا، اسی طریقے سے ابھی بھی جو ریجنل سچویشن ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو دیکھیں ابھی پاکستان کے اندر ہم ایکیوز کرتے رہے ہیں کہ انڈیا اور جو افغانستان کے اندر جو ان کی این ڈی ایس تھی ان کو، کہ یہ لوگ ہمارے لیے جو ہیں وہاں پہ سیف ہیونز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے رہے ہیں. اسی طریقے سے امریکہ کے ان سب کے. تو بات یہ ہے کہ یہ اس ساری سچویشن جو ہے یہ اتنی فلوئڈ ہے کہ اس وقت یہ کہہ دینا کہ جو آنے والا افغانستان ہے یہ کتنا پیسفل ہوگا، جو آنے والی حکومت ہے وہ کتنی سٹیبل ہوگی، تو یہ ایک مشکل ہوگا. لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک نظر جو چیزیں آتی ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ افغانستان جو ہے وہ اگلے 10-20 سالوں کے اندر ایک بڑا سٹیبل قسم کا ملک، ایک ایسا ملک کہ جس کے اندر جو ہے وہ ڈیموکریسی، جس کو ڈیموکریٹک سٹینڈرڈ ہم اپنے ویسٹرن سٹینڈرڈز کے ساتھ کہتے ہیں، یا اس کے اندر ہیومن رائٹس کی وہ ساری چیزیں، وہ ایسا نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ ایک سٹیبل ضرور ہو کہ وہ اپنے آپ کو وہ کر سکے اور یہ جو باقی لوگوں کے کنسرنز ہیں یہ وہاں پہ ایڈریس ہو سکیں، تو پھر غالباً یہ ہوگا کہ ورلڈ کمیونٹی بھی اس شاید جو ریجنل پاس ہے کہ وہ اس جو بھی گورنمنٹ وہاں انسٹال ہوتی ہے اس کو وہ سپورٹ کر سکیں. تو ود دس میں آپ لوگوں کو انوائٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے کمنٹس بھی اور جو بھی کوسچنز ہوں تو آئیے بتائیے. سو مچ عرفان گوری صاحب، آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ ساری چیزیں بتا دی اینڈ آئی ہوپ کہ بہت سے تھے دیٹ ول بی آنسرڈ ان یور دس اینڈ دس بریفنگ. ابھی ہم کوسچن آنسر سیشن کی طرف بڑھیں گے اور جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں آئی ول آسک دیم ٹو رائٹ دیئر نیمز ان دی کمنٹ سیکشن، اور اس سے ترتیب بنے گی کہ کس نے پہلے کمنٹ کیا تو اسی ترتیب کے حساب سے ہم آپ کو انوائٹ کریں گے فور دی کوسچنز. اچھا، ابھی یہاں پہ عرفان گوری صاحب نے آپ کو گورننس سسٹم کے حوالے سے بتایا، ڈیموکریسی اور یہ وہ، تو میں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ایک سوال رہ گیا ہو تو ایک چھوٹی سی 1 منٹ کے اندر میں آپ تھوڑا سا بتاتا ہوں. بیکاز مسلم اس طرح کی چیز نہیں ہے. میں نے بھی ہمارا مدرسے والا اسکول آف تھاٹ ہے جس کو ہم ٹریڈیشنل اسلام بھی کہتے ہیں، اس کے اندر جو گورننس کا سسٹم ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک امیر ہوتا ہے یا پھر ایک خلیفہ ہوتے ہیں. تو ان کی ایک شورا ہوتی ہے جو کہ ان کو مشورہ دے سکتی ہے، لیکن ہی از آل مطلب مائٹی ان دی گورننس سسٹم، اس کے پاس ساری پاور ہوتی ہے جسے خلیفہ یا پھر امیر کہتے ہیں. تو
ایک جو خلیفہ ہوتا ہے جتنے بھی اسلامی ممالک ہوتے ہیں ان کے مطابق، یعنی یہ طالبان کا آرگومنٹ، القاعدہ کا بھی ہے، اور اس طرح کی جتنے بھی اسلامی جہادی تنظیمیں ہیں ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ اس خلیفہ یا امیر کے انڈر باقی جتنے بھی مسلمان ہیں، مسلمان کنٹریز ہیں جہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہیں، وہ ان کے انڈر ہوں گے، ان کی بیعت کریں گے یا پھر ان کے مطابق چلیں گے جس طرح انہوں نے چلانا ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اسٹیٹ آف وار رہنا ہے، یعنی قتال کرنا ہے، جنگ کرنا ہے اگینسٹ آل دی جو نان مسلم پاورز ہیں اور کنٹریز ہیں ان کے خلاف۔ تو یہ مطلب ایک اس طرح کا اسکول آف تھاٹ ہے جو کہ آپ کہتے ہیں کہ ایکسٹریمسٹ ہے، اور اس کی بیس پہ دوسرے کنٹریز کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا ٹیررزم ہے، کیونکہ کسی کا بھی قتل کرنا ناحق، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، یہ غلط لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ تو اس کے حق میں بہت سے ہمارے علماء ہیں، آپ جتنا بھی ہمارے مدرسے کا نصاب پڑھ لیں یا پھر جتنے بھی لوگوں نے بہت سے اس طرح کے کورسز مدرسوں سے انہوں نے کیے ہوتے ہیں، 6 سال 8 سال میں کیے ہوتے ہیں، ان سے آپ جا کے پوچھیں تو آپ کو بتا دیں گے کہ دس از دی گورننس سسٹم آف اسلام، تو وہ اس کو اسلام کا مانتے ہیں۔ ابھی بہت سے ہمارے ریلیجیس اسکالرز ہیں جس میں جاوید احمد غامدی اور یاسر قاضی صاحب کے نام ہوں گے، تو وہ اس کے اگینسٹ ہیں اور وہ ڈیموکریسی کے حق میں بات کرتے ہیں۔ طاہر القادری صاحب ان کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی از ناٹ کمپیٹیبل ود اسلام۔ تو یہ ایک چھوٹا سا میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ طالبان کا جو ہے آرگومنٹ کیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کوسچن آنسر سیشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنے نام لکھے ہیں، تو سب سے پہلا نام آیا وقار احمد کا۔ سو وقار احمد پلیز یو کین آسک کوسچن۔ کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی وقار، السلام علیکم سر۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو طالبان فورس ہے یہ ریگولر آرمی نہیں ہے، اور جب وہ لیٹ سی اگر وہ ان فیوچر پورے افغانستان کو کنٹرول کر لیتے ہیں، تو جو طالبان ملیشیا ہے وہ چونکہ ریگولر آرمی نہیں ہے تو اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ اور ایک میرا چھوٹا سا دوسرا سوال ہے، کچھ دنوں پہلے ایک خبر آئی تھی، کچھ دی انٹرسیپٹ ہے ایک، اور دی سائنٹسٹ کوئی میرے خیال سے کوئی ویب ہے، ویب بلاگ سیریز ہے، تو وہاں پہ ایک بلاگ آیا تھا کہ طالبان نے جو بائیو میٹرک سسٹم تھا افغانستان میں امریکہ کی جانب سے جو انسٹال کیا گیا تھا، اس کو طالبان نے سیز کر لیا ہے۔ تو چونکہ یہ اس دور میں انفارمیشن بہت زیادہ اہم ہوتی ہے، چاہے وہ جنگ ہو چاہے جو بھی ہو، تو آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ شکریہ۔ جی تھینک یو وقار صاحب۔ وقار دیکھیں، اس میں چیز یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو طالبان کا وہ فیس ہے جو ان کا پولیٹیکل فیس ہے، جس کے اندر دیکھیں ابھی تک کی جو جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو پورٹریٹ کر رہے ہیں، اس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کو بھی پوری طرح سے پروٹیکٹ کریں گے، ہم ویمن رائٹس کو بھی کریں گے، وہ اس کی بھی بات کر رہے ہیں کہ سب کو عام معافی کی بھی بات کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی تیار نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ وہ ہے کہ جو ان کا پولیٹیکل فیس، جو لوگ جو ان کے ہائر اپس جو دوحہ میں بیٹھے اور جو دنیا کے ساتھ بات کر رہے تھے، لیکن اس کے اندر دیکھیں، یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ جو طالبان جو ہیں وہ چونکہ ریگولر فورس نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ابھی سے آپ یہ دیکھیں کہ جو طالبان جو مختلف علاقوں سے جو افغانستان کے بڑی رپورٹس جو آ رہی ہیں، وہ بڑی ایک طرح سے اس کے لیے ورڈ استعمال ہوگا کہ وہ بڑی کنٹراڈکٹری ہیں، کہ ایک طرف تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ نہیں وہ جب سے آئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی جگہوں کے اوپر جو رپورٹس، جو ویڈیوز، اب یہ بات یہ ہے کہ چونکہ انفارمیشن، بہت ساری انفارمیشن، یہ جو اس وقت یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ویریفائی کرنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ پچھلے